अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के बहुत बड़े फजल व एहसान से हम सब रमदान के महीने में पहुंच गए। ये अल्लाह का स्पेशल फजल है। इट्स अ स्पेशल फेवर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब कुरान नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, सूरह बकरा में सूरह 2 आयत नंबर 185, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास। रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ इंसानों के लिए हिदायत के तौर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना आज हमारे लिए इंडिया में फर्स्ट डे है और ये दिन शुरू हो चुका है। कल रात आप सबने रमदान की पहली रात पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप सबको एक रिमाइंडर के तौर पे बताऊंगा कि ये वो महीना है जिसके अंदर हम सब के पास एक बहुत बड़ा मौका है। एक मौका कि हम अंदर लअल्लकुम तत्तकून, तकवा सीखें, अपने अंदर तकवा लाएं। और दूसरी बहुत बड़ी चीज कि हम अल्लाह की किताब से कनेक्ट करें, कुरान से कनेक्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान स्टडी प्रोग्राम फिर से माशाल्लाह हम रमदान के महीने में रिस्टार्ट हो रहे हैं। मैं आप सबको मेरा प्लान ऑफ एक्शन बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट खाली मेरी स्क्रीन शेयर कर दूं कुरान वाली। अंटिल दैट हैपेंस, तो अच्छा हाँ जी, बाज लोग का दूसरा रोजा है गल्फ वालों के लिए और हम लोगों के लिए पहला है। तो आप सबको मैं बताऊं कि हमने लास्ट रमजान में कुरान स्टडी प्रोग्राम स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसके तहत 20 पारे हमने सिलेक्ट आयतों के साथ पढ़े। सिलेक्ट आयतों के साथ, और मैंने अपने बुक मार्क्स भी शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ। ये सिलेक्ट आयतों में वो आयतें थी जो अक्सर कोई ना कोई टॉपिक समझाने के लिए कोट करनी होती है और लोगों को बताने के लिए आमतौर पे कॉमनली कोटेड आयतें होती है। तो मैंने वो आयतें कवर भी किया और बुक मार्क्स भी शेयर किया था, इस मकसद से कि आप लोग भी वो अगर अपने ऐप में डाउनलोड करें, आप भी वो बुक मार्क्स फॉलो कर सकते थे। तो वो फर्स्ट 20 पाराज में हमने किया। फर्स्ट 20 पाराज के बाद में हमने आयत टू आयत फुल सुराज कवर किया 21 पारे से लेकर, और हम पहुंच गए थे जुज अम्मा तक। और उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह के फजल एहसान से हमने कुछ हिस्सा कवर किया है। अब एस्टिमेट जब मैंने किया तो मुझे एक एहसास हुआ कि अगर मैं जुज अम्मा अपना पहले फिनिश करूं और फिर मैं रीस्टार्ट करूं सूरतुल बकरा से, तो फर्स्ट 10 डेज भी रमजान के जा सकते हैं। इस वजह से कि जुज अम्मा की जो सुराज है उसके अंदर आप देखोगे कि उन सुराज के अंदर मैटर के एतबार से जुज अम्मा की सुराज भले ही स्मॉल होती है, लेकिन उसके अंदर जो डेप्थ और मैसेज इतना बड़ा होता है कि उसको एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो आप कहेंगे कि 10 दिन सिर्फ जुज अम्मा का हाफ पारा, तकरीबन पौना पारा बाकी है, वो एक्सप्लेन करने में, यस, इतना टाइम उसके लिए सही तौर पे उसको जस्टिस भी नहीं, यानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए रिक्वायर्ड है। तो फिर हम लोगों ने स्ट्रैटेजी ये सोचे कि हम आज से सूरतुल फातिहा से स्टार्ट करते हैं। सूरतुल फातिहा से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके हम टारगेट ये करेंगे कि इस रमजान के अंदर आयत टू आयत जाकर 10 जुज कवर करें, 10 जुज कवर करें इंशाल्लाह। और उसके बाद हम वीकली क्लास के अंदर पहले जुज अम्मा फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद 11 to 20 जो पारा है, जुज पारा है, वो साल भर के अंदर कवर करेंगे वीकली क्लास में। तो ये हमारा टारगेट था। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, खुलासा है कुरान के नाम में जो कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एक्चुअली अगर आप देखो कि वो सिलेक्ट आयतें कोट कर रहे हैं, सिलेक्ट आयतें, लेकिन हर आयत के अंदर एक मैसेज है। अल्लाह ताला के कलाम की हर आयत में, कुरान की हर आयत के अंदर एक मैसेज है। फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो मिस होती है, तो एक ये स्टडी का तरीका है जो हम ये लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम फुल फुल कुरान वर्स टू वर्स हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं, आयत टू आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, उससे मैसेजेस लेसन सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बहुत डिटेल्ड तफसीर की क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक मुख्तसर कुरान स्टडी क्लास है। इसमें से तफसीरों में से मैं सिलेक्ट बातें आप सबके सामने रखूंगा इंशाल्लाह। तो ये इंट्रोडक्शन के साथ अब मैं जरा मेरी स्क्रीन शेयर कर दूं, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, आप में से जिन्होंने ये मैं ऐप जो यूज कर रहा हूं, अच्छा मुझे एक होस्ट बनाना होगा, 1 मिनट होल्ड करें। कोऑर्डिनेटर, आप मुझे प्लीज को होस्ट बनाइए।
یہ میں نے ہینڈ ریز کیا ہے, جزاک اللہ خیر. چلیے, تو میں ابھی میری قرآن کی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. آج تھوڑا میں لیٹ ہو گیا ہوں, 3:10 ہو گئے ہیں اور میں ابھی سٹارٹ کر رہا ہوں, لیکن نارملی میں ایک فاسٹ ٹرین کی طرح انشاءاللہ ڈائریکٹلی 3 o'clock سے ہی سٹارٹ ہو جاؤں گا انشاءاللہ. تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ سے. جو ہمارے قاری ہیں, کیا میں ریکویسٹ کروں گا جو قاری ہیں ہمارے ساتھ میں جو جڑے ہیں, پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں, اپنا ہاتھ ریز کریں, میں آپ کو کو ہوسٹ بناتا ہوں. قاری سے ریکویسٹ ہے کہ وہ انمیوٹ کریں, شاید نہیں ہے. اوکے چلیے سٹارٹ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے جس کے اندر بہت سارا, یعنی آپ دیکھوں گے کئی اسکالرز نے اس کے اوپر صرف سورۃ الفاتحہ کے اوپر انہوں نے پوری بکس لکھی ہے. ہاں, پوری بکس لکھی ہے صرف سورۃ الفاتحہ کے اوپر. ایک منٹ, ہاں جسٹ میں ذرا اس کی فونٹ سائز انکریز کر دوں. آپ لوگ بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور یہ یوز کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہ ایپ کو انشاءاللہ قرآن اسٹڈی میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اسکرین سائز آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی. کوآرڈینیٹر آپ ذرا پلیز اس کا ایپ کی ڈیٹیلز ڈال دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلو ہم لوگ آل سیٹ ہیں, ریڈی ٹو بگن. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے قرآن کی, جیسے ایک ہوتا ہے ایک کانسٹیٹیوشن میں پریمبل ہوتا ہے سٹارٹنگ میں, تو وہ پریمبل کچھ نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے قرآن کی جو پورے قرآن کے میسج کو سمرائز کرتی ہے. اگر آپ دیکھو تو مثال کے طور پر قرآن کے اندر کیا کیا ٹاپکس آتے ہیں, قرآن میں کیا کیا ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں, فل قرآن میں کیا ٹاپکس ڈسکس ہوتے ہیں. تو ڈسکس ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغام انسانوں کے لیے دیا ہے, انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے, تو یہ پیغام کیا چیز قرآن کے اندر کیا میسج ہوتا ہے, ٹاپکس جو آتے ہیں کیا آتے ہیں. تو آپ دیکھو گے اسکالرز نے اسے سمرائز کیا ہے, کہا کہ آپ کو یا تو کوئی چیز عقیدہ بلیف سے ریلیٹڈ ملے گی, یا تو کوئی چیز عبادت سے ریلیٹڈ ملے گی, ہاں, یا تو طرز زندگی وے آف لائف کے تعلق سے ملے گی, یا تو لوگوں کے تعلق سے, پچھلی قوموں کے تعلق سے, لوگوں کے تعلق سے, اچھے اور برے لوگوں کے تعلق سے باتیں ملے گی. 4 ٹاپکس ملیں گے, اور یہ چاروں ٹاپکس یہاں پر سورۃ الفاتحہ میں ہے. تو عقیدہ بلیف کے تعلق سے ہے یہاں پر. اگر آپ بلیف کے تعلق سے دیکھیں گے تو توحید کی تینوں قسمیں. توحید آپ کو پتا ہے, بلیف ان ون گاڈ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا. اس میں توحید ربوبیہ کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے, پالنہار ہے, چلانے والا ہے دنیا کا. تو یہ چیز, تو ربوبیہ کے اندر آپ دیکھیں گے توحید ربوبیہ میں الحمدللہ رب العالمین جو ہم کہتے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے توحید ربوبیہ ہے موجود. پھر الرحمن الرحیم, بہت مہربان نہایت رحم والا. تو رحمان اور رحیم جو ذکر ہے یہاں پر وہ کیا ہے, وہ بھی توحید الاسماء و صفات, کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں توحید. ربوبیت میں یعنی ماننا کہ پالنہار چلانے والا رب صرف اللہ ہے, کوئی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, بنانے والا بھی وہی ہے, چلانے والا بھی وہی ہے, زندگی موت بیماری شفا رزق اولاد ہر چیز کنٹرول سب اسی کا ہے رب. اور اسماء و صفات میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں, وہ اکیلا تنہا ہے, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ کے نام اور صفات دونوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا. تو یہاں پہ صفات ذکر ہے الرحمن الرحیم. اور تیسری چیز کیا ہے, عبادت صرف اللہ کی. تو یہاں پہ آگے سورۃ الفاتحہ میں جو آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو عبادت صرف اللہ کی, یعنی بعض لوگ ہیں مانتے ہیں ہاں مالک ایک ہے, پالنہار ایک ہے, سب کا مالک ایک, لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں, دوسروں کی کرتے ہیں. تو یہاں پہ تینوں کیٹیگریز توحید کی سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. تو عقیدہ موجود ہے عبادت کے تعلق سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور عبادت میں خاص طور سے مدد طلب کرنا یعنی کہ دعا کرنا, یہ خاص ایک عبادت خاص ذکر ہے.
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دعا ہوا عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی اصل دعا میں عبادت کا ایک بہت بڑی عبادت دعا ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، عبادت بھی ذکر ہے، عقیدہ ذکر ہے، عبادت ذکر ہے، طرز زندگی، وے آف لائف. تو یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم جو ذکر ہے نا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو یہ کیا ہے؟ طرز زندگی، وے آف لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے. اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں تو ہاں وہ بھی بات ملتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو چاروں جو ٹاپکس جو قرآن میں آپ کو ملیں گے فل قرآن میں، وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جو پوری طرح سے قرآن کے میسج کو سمرائز کر رہا ہے. اور جب ایک بندہ نماز میں پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ایسی سورہ ہے جو ہمیں ہر رکعت میں پڑھنی ہے، اور جب ہر رکعت میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو ایک بہت زیادہ ریپیٹ کی جانے والی سورہ ہے. لیکن جب ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ تو ہمیں کئی چیزیں ریوائز ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کچھ بیسک سوال ہے، 6 سوال علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ ایک سوال ہے میں کون ہوں، تو اس کا جواب ملتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. میرا بنانے والا کون ہے؟ میرا بنانے والا رب العالمین اللہ ہے. 2 سوال ہو گئے. تیسرا سوال کہ میں یہاں سے کہاں جانے والا ہوں؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن آخرت میں جانے والا ہوں، قیامت کے دن میں زندہ کیا جانے والا ہوں. چوتھا سوال کہ مجھے یہاں کرنا کیا ہے؟ مجھے صراط مستقیم پہ چلنا ہے. پانچواں سوال کیا نہیں کرنا ہے؟ مغضوب علیہم اور ضالین کا راستہ نہیں لینا ہے. چھٹا سوال کہ صحیح راستے پہ چلنا ہے تو اس کی ڈیٹیل کیسے ملے گی؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیری نعمت ہے اللہ، ان کے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ سوالوں کی جواب یہاں موجود ہے، یعنی ایک سمری طور پر. اور آپ دیکھو گے یہاں پہ سورۃ الفاتحہ کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انٹروڈیوس کیا ہے، بتایا ہے ہمیں. آپ دیکھو گے اللہ کا انٹروڈکشن تو سورہ اخلاص میں بھی ہے، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. تو وہاں پر ہے قل، کہو، اللہ نے کہو کے بعد میں کہا وہ اللہ ایک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے تعلق سے انٹروڈیوس کیا ہے کہ اللہ ہمارا مالک کون ہے، اللہ ہمارا مالک کون ہے. اب بندہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے پڑھتے کہ آپ کو کبھی احساس ہوا سورۃ الفاتحہ، اور میں آپ سب کو ابھاروں گا، آپ میں سے اور ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ایک ایک کو سورۃ الفاتحہ کی میننگ بائی ہارٹ پتا ہونی چاہیے. یا تو ڈائریکٹلی عربک کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، یا تو عربک سے سمجھ رہے ہیں، یا تو آپ کو میننگ پتا ہونی چاہیے کم سے کم ہر ایک کو. تو اگر آپ دیکھو گے کہ سورۃ الفاتحہ جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے، پہلے میں ایک بار ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے اس میں کتنے سارے عہد ہے، عہد کتنے سارے عہد ہے جو ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کامنٹری نہیں کر رہا ہوں، صرف شارٹ میں. ہاں تو 4 ٹاپک پھر ایک بار واپس، یہ یوٹیوب پہ بھی سٹریم ہو رہا ہے تو میں ریپیٹ کرنے میں نہیں جاؤں گا کوئی بھی چیز پورے اس میں. اگر آپ کو کوئی بھی چیز دیکھنا ہے تو آپ بائک میں جا کے بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ریوائنڈ کر کے وہاں سے انشاءاللہ. لیکن یہ مت سوچو کہ ہاں میں بعد میں دیکھ لوں گا اور پھر بعد میں کلاس مس کر رہے ہیں. جو کلاس جب ہو رہی ہے نا اس کو وہیں پہ اٹینڈ کرنے کی عادت بنائیے، ایک بھی کلاس مس نہیں ہونی چاہیے، عادت رکھیے انشاءاللہ. ہاں جی. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے علماء کرام میں اختلاف ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے. تو 3 اوپینینز ہے. فرسٹ اوپینین یہ ہے بسم اللہ ہر سورہ کے بگننگ میں قرآن کی آیت ہے. سیکنڈ اوپینین اسکالرز کا یہ ہے کہ صرف سورۃ الفاتحہ کی شروعات میں آیت ہے، کیونکہ 7 آیتیں جو ہے اس میں بسم اللہ کے ساتھ میں ملا کر آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 نمبر جو لکھا ہے بسم اللہ، تو 1 نمبر بسم اللہ کے ساتھ میں یہ ہے سورۃ الفاتحہ، تو بسم اللہ کے ساتھ ہے. یہ ہو گیا سیکنڈ اوپینین. اور تھرڈ اوپینین ہے کہ نہیں یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے جو اللہ تعالی نے نازل کیا. اور اگر ویسے بھی دیکھیں تو قرآن میں سورۃ النمل میں جہاں سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا بلقیس کو، تو اس کے اندر خط میں شروعات میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں تو ہے ہی سورہ نمل میں، سورہ 27 میں. اور باقی اس کے علاوہ ایک اسٹرانگ اوپینین یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے اور سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. اچھا یہاں پہ آپ اوپر جو دیکھ رہے ہو یہ جو کعبہ بنا ہوا ہے، یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بعض سوراز میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کعبہ بنا ہے، یہ مکی سورہ ہے. اور یہاں پہ میں بازو میں یہ سورۃ البقرہ بتا رہا ہوں، اس میں دیکھیے ایک مسجد بنی ہے، مسجد نبوی جیسے بنی ہے، یہ مدنی سورہ ہے. تو یہ سورۃ آل عمران مدنی سورہ ہے. تو جہاں کعبہ بنا ہے مکی سورہ کون سے بولتے ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے. ہاں اب کوئی کہے نہیں مکہ میں نازل ہوئی تو اس کے اندر ڈیفینیشن میں کمی یہ ہے کہ ہجرت کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا چکے تھے تو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے،
فتح مکہ کے طور پہ ٹائم پہ مکہ آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہ تو مکہ آئے تھے، تو اس وقت پہ کوئی نازل ہوئی تو بھی وہ مدنی شمار ہوگی، وہ مکی نہیں شمار ہوگی، بھلے ہی مکہ میں نازل ہوئی تو بھی وہ مدنی شمار ہوگی. تو یہ ہم ڈیفینیشن سمجھ رہے ہیں کہ مکی کیا ہے، مدنی کیا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے یہ اختلاف ہم نے دیکھ لیا. تو ہم بسم اللہ کو اسٹڈی کریں گے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیں گے، آپ اگر یہ دیکھیں یہ ایپ کے اندر تفسیر کے اندر جب جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت ساری تفسیر ہیں، آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو تفسیر آپ کو چاہیے. تو جیسے عربک ورڈ وتھ میننگ، اسباب نزول، ہاں، اور اعراب القرآن کے اوپر ہے. لیکن انگلش کے اندر دیکھوں گے تو آپ کو ملے گی بعض، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری تفسیر ہیں، تفسیر جلالین ہے. تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ ڈسکشن کے بعد میں جو اسکالرز میں ڈفرینس آف اوپینین رہا ہے، اور کیا اسٹرانگ اوپینین رہا ہے، الرحمن اور الرحیم یہ اللہ کی جو دو صفات مینشنڈ ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ الرحمن جو ہے، الرحمن یہ جو دنیا کے اندر جو ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ دیتا ہے، الرحمن، رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ، یہ بات خاص طور پہ ایک ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ الرحیم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، تو دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اگر 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت میں صرف اللہ کے مومن بندوں کے لیے رکھے. دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ جو ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی وجہ سے ایک ماں بھی جو شفقت کرتی ہے، نرمی کرتی ہے، وہ ایک حصہ جو دنیا میں ہے اس وجہ سے یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو رکھا ہے وہ کتنا بڑا معاملہ رکھا ہے. اچھا، یہ ایک سوال ہے کہ کلاس کا ٹائم تو 2 سے 3 رہے گا. ہاں، کلاس کا ٹائم 2 سے 3 ہوگا انشاءاللہ. صرف فرائیڈے کے دن ہم لوگ 3 سے 4 رہیں گے، باقی ڈیلی انشاءاللہ 2 to 3 رہے گا ہماری کلاس کا ٹائم انشاءاللہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، یہ 2 صفتیں خاص مینشن ہے، کوالٹیز. دیکھو ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کے نام بھی ہے، جو اللہ کی صفات ہے وہ اللہ کے نام بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں نا انسانوں میں ہوتا ہے، کسی کا نام ہے رحیم بھائی، رحیم یعنی مرسیفل، رحم کرنے والا. لیکن انسانوں میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رحیم بھائی ہیں جو بہت سخت ہے. عادل یعنی جسٹ، اور کوئی عادل بھائی ایسے ہو سکتے ہیں دنیا میں جو بہت ہی ظالم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ ویسا ہے، یعنی وہ صفات بھی ہے. اللہ کے جو نام ہے وہ صفات بھی ہے. تو الرحمن اللہ کا نام بھی ہے، صفت بھی ہے. الرحیم اللہ کا نام بھی ہے اور صفت بھی ہے، رحمان اور رحیم. اور اللہ کے ناموں میں سے جو خاص 2 نام جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، الرحمن الرحیم، ہر سورہ کے بگننگ میں، اور وہ یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو خاص طور سے یہاں پہ مینشنڈ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک امید کا اینگل ہے بندوں کے لیے، کیونکہ بندے جو کمزور ہوتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، جو مایوس ہو جاتے ہیں، تو بہت امید ملتی ہے کہ اللہ الرحمن ہے اور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لیکن آگے جب دیکھتے ہیں، جب مالک یوم الدین پہ آئیں گے، قیامت کے دن کا مالک، تو ایک وارننگ والا اینگل بھی ہے. ہاں، وارننگ والا اینگل بھی ہے، یعنی کہ ڈرنے والی بات بھی ہے کہ صرف رحمت کے بارے میں سوچ کر کے آپ اس میں غفلت میں نہ پڑ جاؤ. ہاں، رحمت کے بارے میں سوچ کر کے آپ غفلت میں نہ پڑ جاؤ، اسی لیے وہ وارننگ والا اینگل بھی ہے. جی شکیل بھائی پلیز کنفرم کریں کسی. جی زید بھائی یہاں کے جو قاری جنید ہیں، ان کے ایک اچھے شاگرد احمد قاری، ان کو میں نے ایڈ کیا ہوں، کو ہوسٹ بنایا ہوں. He is hardly 15 years old, but alhamdulillah he is good. Very good, mashallah, very good. I'm happy to have him with us. تو میں چاہوں گا کہ جو قاری احمد اپنے سورۃ الفاتحہ وہ ریڈ کر لیں ایک بار، اور میں ورس ٹو ورس وہ ریڈ کریں، ورس ٹو ورس میں ایکسپلین کروں گا، وہ میرے ساتھ رہیں گے. ہاں، تو ان کو انمیوٹ کرتے ہیں. چلیے اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ قاری احمد ہمارے ساتھ رہیں گے اس قرآن سٹڈی میں، لیکن ہمارا میتھڈ انشاءاللہ یہ رہے گا کہ ہم انشاءاللہ ہمارا میتھڈ یہ رہے گا کہ ہم ورس ٹو ورس چلیں گے، ورس ٹو ورس انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں. جسٹ 1 منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ہم لوگ شارٹ سٹڈی کر رہے ہیں. آج سورۃ الفاتحہ پہ میں ایک فل کلاس لینا چاہتا ہوں، ایک فل کلاس صرف سورۃ الفاتحہ پہ لینا چاہتا ہوں، جو میں رمضان بعد ایک اسپیشل کلاس لوں گا. آج ہم لوگ صرف سرسری طور پہ گزرتے ہوئے کریں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو اپنا ٹارگٹ جو ہے کہ قرآن کا ہم ایک بڑا پورشن انشاءاللہ کور کریں، تو اس وجہ سے الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. تو یہاں پر الحمد جو آیا ہے، اگر آپ تفسیر میں دیکھیں الحمد کہ ساری تعریف، اس کے اندر تعریف اور شکر دونوں معنی ہے جو ہم تفسیر کے طور پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ الحمد کہ ساری تعریف کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے. تو یہ تعریف جو ہے، جو الحمد والی تعریف ہے، یہ صرف اللہ کے لیے. دیکھیے برادرز اینڈ سسٹرز، ایک بات یاد رکھیے کہ حمد تعریف کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن الحمد جو خاص تعریف ہے وہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، کہ سارے جہانوں کا رب ہے، جس کے ان گنت احسان ہے ہم سب پر. اب یہ رب العالمین میں عالمین کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو ساری کائنات ہے، ریسٹ آف اللہ، اللہ کے علاوہ باقی سب کچھ ہے. اللہ کے علاوہ وہ سب کیا ہے؟ وہ سلپ آف ٹنگ تھا. اللہ کے علاوہ باقی سب کچھ ہے، وہ عالمین میں ہے. کچھ ایک اسکالرز کا یہ بھی اوپینین ہے کہ عالمین میں انسان، جن اور فرشتے شامل ہیں، لیکن جو اسٹرانگر اوپینین ہے کہ عالمین میں ساری جو دنیایں ہیں، سارے جہان ہے، جو جہانوں کا مالک ہے. اور جہانوں کی کیا لمٹ ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک نون یونیورس ہے، جو ہم تھوڑا بہت ہمیں معلوم پڑا ہے، انفارمیشن ملی ہے، لیکن جہانوں کی کیا لمٹ ہے، کون سی اللہ کی مخلوق ہے. خلاق ہے اللہ تعالیٰ، بہت سارے الخلاق، بہت سارے کریشن کرنے والا، بہت کریشن کرنے والا اللہ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بنانے والا ہے. الحمدللہ ہی ساری تعریف اللہ کی جو رب العالمین ہے. رب العالمین جب یہ پڑھتے ہیں اور جب نماز میں پڑھ رہے ہیں تو آپ خود دیکھیے کہ ایک احساس ہوتا ہے کہ رب کون ہے، پالنہار کون ہے؟ اللہ ہے. رب بندے نہیں ہے، کوئی کہیں جاب کر رہا ہے اس کا باس رب نہیں ہے، اس کا کسٹمر اس کا رب نہیں ہے، اللہ رب ہے. تو اس سے توکل پیدا ہوتا ہے کہ رب کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں، اس میں ایک یہ بات پیدا ہوتی ہے دل کے اندر، ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن الرحیم، کہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. سیم چیز جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ چکے ہیں وہ ریپیٹڈ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. تو قیامت کے دن کا مالک. اب میرے برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ سے آج ہم ایک اینگل سے جو پڑھیں گے، وہ ایک اینگل جو آپ سوچئے وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، تو ایک چیز دیکھو، ایک ہوتا ہے بات جو پڑھی گئی جو نارمل ریسٹ آف دا قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن جب سورۃ الفاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھنا ہے اور لازم ہے پڑھنا، تو وہ سورہ کے اندر جو عہد آ رہے ہیں، جو دل سے جو میسج آ رہے ہیں، ہاں، تو وہ چیز کیا ہے؟ پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا کہ ایک احساس کہ رب اللہ ہے، پالنہار اللہ ہے، دوسرے لوگوں نہیں ہے، اللہ ہے چلانے والا. اور سب تعریف کس کے لیے؟ تعریف آپ کے لیے نہیں، تعریف آپ خود کی نہیں، تعریف لوگوں کی نہیں، اصل تعریف ہے اللہ کی. اصل تعریف اللہ کی، اصل احسان ہے اللہ کا ماننا. تو ایک عہد دل سے کیا نکل رہا ہے؟ عہد یعنی ایک پرومس دل سے نکل رہا ہے کہ میں مانتا ہوں میرا رب اللہ ہے. جب آپ پڑھ رہے ہیں ایمان کے ساتھ، میں مانتا ہوں میرا رب اللہ ہے، میں مانتا ہوں کہ سب پریز اسی کے لیے ہے، شکر گزاری اسی کے لیے ہے. دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی شکر گزاری ہے، تعریف ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو الحمد ہے، اصل تعریف ہے، وہ صرف اللہ کے لیے. ریئل دینے والا اللہ ہے، جو باس بھی دے رہا ہے سیلری، وہ دینے والا اصل کون ہے؟ اللہ ہے. اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم جب پڑھ رہے ہیں تو ایک میرا مالک رحم کرنے والا ہے. کہیں اگر انسان سے کمزوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے. لیکن مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے وہ. تو مالک جب ہے وہ، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے،
قیامت کے دن کا, اور وہ دن اللہ تعالیٰ پورا انصاف کرے گا, پورا بدلہ دے گا, اور جو انسان دنیا میں گزرتا ہے, جو چیز امتحان سے گزرتا ہے, اس کا رزلٹ آنے والا ہے. ایسا نہیں کہ صرف امتحان ہی امتحان ہے, رزلٹ آنے والا ہے. پھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی مدد طلب کرتے ہیں. میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ ایک سمپل چیز شارٹ میں مینشن کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے پہلے تو عہد ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنا, استعانت, مدد طلب کرنا, یہ خود بھی تو عبادت ہے. عبادت بھی تیری کرتے ہیں, مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں, یعنی عبادت میں سے ایک خاص عبادت کو الگ بتایا گیا ہے. یہ بات یاد رکھیے. یہ قرآن میں کئی جگہوں پہ آپ کو اس طرح کی ایک سٹائل ملے گی کہ جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ, جس دن الروح جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے. تو جبریل کون ہے؟ وہ بھی تو فرشتے ہی ہیں, لیکن باقی فرشتوں سے ان کو الگ بتایا گیا ہے, تو ان کا خاص مقام بتایا گیا کہ باقی فرشتوں میں ان کا خاص مقام کیا ہے. تو یہاں پر باقی عبادتوں میں استعانت, مدد طلب کرنا ایک ایسی عبادت ہے. اللہ سے جب ہم مدد طلب کرتے ہیں, چاہے کتنا بھی بڑا آدمی ہے, وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے, ہاں چھوٹا بناتا ہے, اسے اندر احساس ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے, اللہ دینے والا ہے, یعنی یہ ساری چیزیں اس کے اندر احساس ہوتی ہے. تو عبادتوں میں سے ایک خاص عبادت الگ سے ذکر ہے ایاک نستعین, کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں, اللہ ہی سے. تو یہ بات خاص ذکر ہے. اچھا, آپ جانتے ہو کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں, اللہ سے علاوہ اوروں سے بھی مانگتے ہیں. اب یہ بات میں ہم فرق کریں گے کہ اگر مان لو ایک چیز آپ زندہ کسی شخص سے مانگ رہے ہو کہ مجھے بھائی ذرا ایک یہ ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو, کوئی زندہ کسی شخص سے کوئی مدد مانگ رہا ہے, تو زندہ شخص سے مدد مانگنا میرے بردرز اینڈ سسٹرز یہ اجازت ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگے. اس کے اندر رول کیا ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہو الحی, وہ زندہ ہونا چاہیے. نمبر 2, حاضر ہونا چاہیے, کہ کوئی مثال کے طور پہ امریکہ میں ہو, میں بولوں اے فلاں یہ ٹیبل اٹھانے میں مدد کرو, وہ نہیں صحیح ہے. نمبر 3, قادر ہونا چاہیے, قادر, کہ ٹیبل اٹھانے میں مدد مانگ سکتا ہوں کہ بھائی ٹیبل ہیوی ہے ذرا مدد کرو, لیکن میں نہیں کہہ سکتا ہوں میری زندگی لمبی کر دو, میرے رزق کو بڑھا دو. وہ قادر نہیں ہے, قادر نہیں ہے. تو ہم دیکھیں 3 چیز زندہ, حاضر, قادر سے مانگ سکتے ہیں. اس کی پروف ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی دوسری آیتوں سے ملتا ہے. لیکن جو دعا ہے, وہ دعا وہ کیا ہے, وہ صرف اللہ کے لیے ہے, وہ اللہ کے لیے. یہ یہاں پہ دلیل ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں, دعا بھی صرف اللہ ہی سے کریں گے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. اب یہ دیکھیں ہدایت جو ہے, جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے اندر امام ابن کثیر نے اسے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے. 2 ٹائپ کی ہدایت ہوتی ہے. ایک ہدایت یہ ہے کہ آپ کو صحیح راستہ معلوم ہو, کہ صحیح راستہ کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. تو ایک ہے صحیح راستہ پتا چلے کہ اچھا یہ صحیح راستہ ہے, اور ایک ہے صحیح راستہ پتا چلنے کے بعد اس پہ چلنے کی توفیق پانا. کتنے سارے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے صحیح راستہ یہ ہے, لیکن چلنے کا انکلینیشن نہیں ہوتا ہے, ان کے اندر چلنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, تو یہ ہدایت نہیں ملی انہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. تو سیدھے راستے کی ہدایت ہم طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی. تو صراط المستقیم یہ جنت کا راستہ ہے, جو جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. وہ راستے کی ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور کنٹینیوس طلب کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ہدایت کنٹینیوسلی چاہیے. ایک دنیاوی مثال ہے کہ سانس لینے کے لیے آکسیجن سپلائی جو ہے نا, ہمیں کنٹینیوس چاہیے. اگر ہمارا سپلائی رک جائے تو ہم مر جائیں گے. تو ہدایت کا سپلائی بھی کنٹینیوس چاہیے. ایک تو پتا بھی چلے کہ صحیح راستہ کیا ہے, اور اس پہ چلنے کی توفیق بھی ملتی رہے کہ ہاں صحیح راستہ کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں بتایا, اور دعا کرنے کا بھی طریقہ اللہ ہی نے سکھایا ہمیں, کہ صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے. انعمت علیہم, جن پر تیری نعمت ہے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کی نعمتیں بعض لوگوں پر ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں, ہدایت پر چلتے ہیں, وہ لوگوں کا راستہ, یعنی کہ انبیاء کا, پروفٹس کا راستہ, صالحین نیک لوگوں کا راستہ, ایمان والوں کا راستہ. انعمت علیہم, تو ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم, جن پر اللہ کا غضب ہے, ولا الضالین, اور جو گمراہ ہو گئے, جو گمراہ لوگوں کا راستہ نہیں. مطلب کہ یہ بھی بتایا گیا کہ کس راستے پر چلنا ہے اور کس راستے پر نہیں چلنا ہے, کیونکہ انسان کو رول ماڈل چاہیے. انسان کو کیا چاہیے
کہ کوئی چیز جس کی طرف وہ بولے اچھا یہ راستہ لینا ہے، یہ راستہ نہیں لینا ہے. تو انعمت علیہم کا راستہ سارے پروفٹس کا راستہ، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ان کی سنتوں پر چلنا، صحابہ کا راستہ. یہاں پہ یہ دیا ہے صراط الذین انعمت علیہم. آپ کنیکشن دیکھیے، سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، آیت نمبر 137. اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے، آمنتم پلورل ہے، جیسا تم لوگوں نے، تم صحابہ نے ایمان لایا ہے تو ہدایت پر ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پر ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اعلیٰ ان کا راستہ جن پر تیری نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن پر نعمتیں کی وہ راستہ ہمیں چاہیے، اور مغضوب علیہم کا راستہ نہیں، ضالین کا راستہ نہیں. سنا امام ترمذی نے ایک حدیث جمع کیا ہے جس کے اندر آتا ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مغضوب علیہم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہود ہے، جوز. اور یہ بتا دوں یہ جب یہود کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی ہے مغضوب علیہم، ان کے علاوہ کوئی اور مغضوب علیہم نہیں ہے. یہ ایز این ایگزامپل کہ جن پر اللہ کا غضب آیا انسانوں میں، جن پر اللہ کا غضب آیا، وہ لوگوں میں سے جو بالکل ایسے لوگ جن کا خاص ذکر ہے، جو ایگزامپل کے طور پر جن پر اللہ کا غضب آیا، کہ سوچو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فیورڈ لوگ تھے. اب ہم سورہ بقرہ میں آیت پڑھنے والے ہیں کہ وانی فضلتکم کہ میں نے تم پر فضل کیا علی العالمین، سارے عالمین پر خاص فضل کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر. اور پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ بھٹک گئے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کے کلمات کو بدلے، اللہ کے نبیوں کا قتل کیا، کتنے سارے راستے چیزیں بتائے. مغضوب علیہم. اور ضالین کون ہے؟ ضالین یہ نصارہ ہے، کرسچنز. ایز این ایگزامپل، یہ نہیں کہ صرف کرسچنز گمراہ ہے اور کوئی گمراہ نہیں ہے، نہیں، ایگزامپلری گمراہ وہ کون ہے؟ عیسائی ہے. کیونکہ وہ لوگ آپ دیکھو گے عیسائیوں میں بہت سارا کچھ کرنے کا جذبہ، روحانیت اختیار کر لیتے ہیں. مغضوب علیہم کا معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگ تو جو پتا ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے، ان کو جو غلط، جو ثابت نہیں ہے وہ بھی کرنا ہے، غیر ثابت شدہ چیزیں کرنی ہے. روحانیت، مناسسزم، شادی نہیں کرتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں. سورہ حدید میں آتا ہے وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، جو روحانیت انہوں نے اختیار کی وہ ہم نے نہیں کرنے کہا تھا انہیں. مطلب وہ روحانیت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم کے تحت نہیں تھا. تو یہ ضالین کا راستہ. تو آپ دیکھیے، ابھی انڈرسٹینڈ کریے قرآن. ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں، سورۃ البقرہ شروع کریں گے. اس کی فرسٹ آیت کیا آئے گی؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اور یہاں پہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دے ہمیں سیدھے راستے کی. ہاں، تو یہ ھدی للمتقین جو ملی ہے ہدایت کی کتاب، جو تقوی والوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، یہ دعا ہم نے کی اور دعا کے جواب میں وہ کتاب ہم پڑھنے والے ہیں. متقین، تقوی والوں کے لیے. کتاب تو سب کے لیے ہے، آپ کو پتا ہے قرآن سب کے لیے ہے، لیکن ہدایت کن کو ملے گی؟ تقوی والوں کو ملے گی. تو اہدنا الصراط المستقیم. اچھا، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پہ ہم دعا کر رہے ہیں اور وہاں پہ دعا کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورۃ البقرہ میں ہدایت والی کتاب ھدی للمتقین ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اور آپ کنٹراسٹ دیکھنے والے ہو سورہ بقرہ میں، کہ آپ دیکھو گے سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، کہ کس طرح سے یہ لوگوں نے، نیک لوگ جو کس طرح سے اللہ سے امید لگانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اور ان کے کنٹراسٹ میں آپ کو یہودیوں کا معاملہ ملے گا. اچھا، ایک چیز غور کریے کہ مغضوب علیہم اور ضالین کا جو ذکر ہے، تو مغضوب علیہم کے تعلق سے جو بات ہے، یعنی کہ آپ دیکھو گے سورہ بقرہ میں خاص طور سے جوز کا ذکر ہے. مغضوب علیہم کی جو ایگزمپلری مغضوب علیہم ہے وہ ہے جوز، یہودی. تو وہ ان کا خاص ذکر سورہ بقرہ میں دیکھو گے، اور نصارہ کا، ضالین کا ذکر سورہ آل عمران میں دیکھو گے. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں خاص ذکر یہودیوں کا دیکھو گے، اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ میں خاص ذکر ضالین کا دیکھو گے. مطلب فوکس ہے وہ سوراز میں، خاص یہودیوں کا زیادہ فوکس آپ کو سورہ بقرہ میں دکھے گا، اور نصارہ کا زیادہ فوکس ان پر. ایسا نہیں کہ صرف انہی کا ذکر ہے، لیکن ان پہ فوکس دکھے گا آپ کو سورہ آل عمران میں، پھر سورہ نساء میں، پھر سورہ مائدہ میں. سورہ نساء میں یہودیوں کا، سورہ مائدہ میں سورہ نصارہ کا، کرسچنز کا. تو یہ ہم نے اس تعلق سے چند باتیں دیکھے، اور سورۃ الفاتحہ بس مختصر میں دیکھے ہم نے. اس کے اوپر جیسے میں نے بتایا اسکالرز نے پوری بکس صرف اسی ٹاپک پہ، سورہ فاتحہ پہ. ان میں سے جیسے آپ دیکھو گے فیمس مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری بک لکھی ہے، اور آپ کئی سارے اسکالرز کے دیکھو گے، امام سیوطی کی کتاب ہے اور امام ابن القیم کی کتاب ہے. تو پوری بکس
पूरी पूरी जिल्दें सिर्फ सूरतुल फातिहा एक्सप्लेन करते हुए, यानी इतना बड़ा मैसेज है उसके अंदर। जाहिर सी बात है, आप अगर 1000 बार भी पढ़ चुके हो सूरतुल फातिहा, फिर 1001 बार पढ़ोगे और दिल और ईमान के साथ पढ़ रहे हो, तो आपको कोई और अहम नसीहत उसमें से मिलेगी। वो पूरी बुक्स जो लिखी है उसमें से अलग अलग नसीहतें हैं ना सूरतुल फातिहा में जो मिल रही है हमें, तो वो नसीहतों में से कोई नसीहत आपको हर बार मिलती रहेगी। हर बार जब आप ईमान के साथ हम पढ़ते हैं तो हर बार हमें मिलती रहेगी। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं सूरतुल बकरा। तो जो कारी साहब जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2 आयतें पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. प्लीज जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। हाँ, हम इंशाल्लाह आयत टू आयत कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम का क्या मतलब है? अलिफ लाम मीम के मतलब के ताल्लुक से बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है काफी कुछ, और सही बात तो इस बारे में ये है, आपको इसके बारे में सहाबा के आसार भी मिलेंगे कि इसकी मीनिंग अल्लाह ही जानता है, इसकी मीनिंग तो अल्लाह ही जानता है। और स्कॉलर्स ने इसकी मिसाल देते हुए समझाया कि ये जो अल्फाबेट्स है, इसकी एक मिसाल है कि जैसे मिसाल के तौर पे कोई इमाम इब्न कसीर ने जिक्र किया है, जैसे कोई बच्चा कहता है, अगर आप कहो कि मेरे बेटे को अलिफ बा ता सा आता है, मेरे बेटे को अलिफ बा ता सा आता है, उसका मतलब क्या है कि उसको सारे अल्फाबेट्स पता है। अब सारे अल्फाबेट्स जिक्र करने की जरूरत नहीं है, अलिफ बा ता सा जिक्र है। तो स्कॉलर्स ने ये कहा है कि एक एक्सप्लेनेशन ये है कि आप जब भी देखोगे कुरान में ये हुरूफुल मुक़त्ताअत जो आते हैं, ये जो इस तरह के अल्फाबेट्स आते हैं, और ये टोटल 14 अल्फाबेट्स है जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं, अलिफ लाम मीम, हा मीम, तौसीन, अलिफ लाम मीम के साथ जो चेंज उसके साथ भी आते हैं सब। तो आप देखोगे ये इसके बाद आपको नॉर्मली कुरान की तारीफ मिलेगी, जैसे ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। तो जैसे आप देख रहे हो कि हम अभी आज पढ़ने वाले इंशाल्लाह ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 23 मुख्तसर देख लेते हैं कि ये एक चैलेंज है जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, कि अगर तुम्हें शक है उस चीज पर जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो एक सूरा ले आओ उस जैसी, एक सूरा ले आओ, एक सूरा कुरान जैसी एक सूरा ले आओ। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, अपने गवाहों को बुलाओ अल्लाह के अलावा अगर तुम सच्चे हो तो। तो कुरान में एक चैलेंज है कि कुरान जैसी एक सूरा ले आओ, और मैंने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया है जिसके अंदर मैंने बताया कि कुरान जैसी कोई सूरा कोई क्यों आज तक नहीं ला सका है। अरब वर्ल्ड उस जमाने में भी जो अरब्स नहीं ला सके, आज तक आजिज है। एजाजुल कुरान कहते हैं, एजाजुल कुरान यानी वो लोग आजिज है, हेल्पलेस है, मायूस है, वो लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं ला पाए हैं कुरान जैसी एक सूरा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी ये अलिफ लाम मीम कहा, इससे क्या है, एक तरह से चैलेंज रिपीट हो रहा है क्या, कि अलिफ लाम मीम ये हुरूफ क्या है, ये इंसानों की जुबान है। अल्लाह ताला ने जो इंसानों में जो जुबानों की नेमत दी है कि जुबानों के जरिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो जुबान में से एक जुबान है अरबिक, उसके हुरूफ है अलिफ लाम मीम। और अल्लाह ताला ने इन्हीं अल्फाबेट से अपने कलाम को नाजिल किया, और उसके जैसी कोई किताब नहीं है। तो आप देखोगे इसके बाद आमतौर पर कुरान की तारीफ मिलती है जो उस बात से कनेक्ट होती है, बाकी अल्लाह ही अकेले जानता है इसका क्या मतलब है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमें ये याद दहानी दी गई कि ये किताब जो हिदायत की किताब है, इसमें आप अल्लाह ही की तरफ से जो बात मिलेगी वो आपके लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो किताब में ला रैब फीह में तफसीर में देखोगे तो माजी में कई सलफ के अक़वाल है कि ला रैब फीह का मतलब है ला शक फीह, इसका मतलब ये है कोई उसमें शक नहीं, कोई उसमें डाउट नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, किस चीज में डाउट नहीं, कि अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है ये तकवे वालों के लिए। तो कुरान क्या है, हिदायत है किसके लिए, तकवे वालों के लिए, गाइडेंस है। तो कुरान में कौन सी गाइडेंस है, कुरान में कौन सी गाइडेंस है, हमने देखा ना कुरान में 2 टाइप की गाइडेंस। तो कुरान में दोनों चीज, दोनों गाइडेंस है।
ہدایت کی دونوں گائیڈنس، ایک تو صحیح راستہ پتہ بھی چلتا ہے، اس سے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق بھی ملتی ہے انسانوں کو. کیونکہ آپ دیکھو گے قرآن کے تعلق سے ہم چند آیتیں دیکھیں گے اس میں کہ صرف تقوی والوں کے لیے کیوں ہے. ہاں صرف تقوی والوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ سوال اٹھتا ہے نا کہ تقوی والوں کے لیے ہدی للمتقین. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے قل هو الذی قل هو للذین آمنوا وہدی وشفاء، کہو کہ یہ قرآن، ہاں یہ قرآن للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، ہدی وشفاء ہدایت ہے اور شفا ہے. ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں کے اندر جو وہ بوچھ ہوتے ہیں نا وہ ہے، مطلب وہ اس طرح کی ہیوینس ہے، ڈیفنس ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے ہیں. وہو علیہم امن، اور وہ اس پر اندھے ہیں. اولئک ینادون من مکان بعید، ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی دور سے پکار رہا ہے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کے کان تو ہیں ان کے پاس لیکن کانوں میں ڈیفنس ہے، آنکھوں میں اندھا پن ہے، اور ایسا ہے جیسے بہت دور سے کوئی پکار رہا ہے، بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، کلیئر سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو یہ ایسا معاملہ ہے ان کا، اور اس وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ ہے سورہ 41 verse 44 سورہ فصلت میں. اور یہ بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ کو پتا ہے نا قرآن کی بعض آیتیں دوسرے آیتوں کی تفسیر ہے، تو ہم آیتوں سے آیتوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن میں نازل کیا وہ جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، جن کے پاس ایمان ہے. اور یہاں پہ کیا آیا؟ تقوی والوں کے لیے. ایک اور چیز دیکھیے، ہم ریزن انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ اے انسانوں تمہارے پاس آئی ہے ایک موعظت، ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور ایک شفا جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز، اب یہاں پر ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. اب جیسے مثال کے طور پہ سورج کی روشنی ہے سب کے لیے دیکھنے کے لیے، لیکن کچھ لوگ اپنی آنکھوں کو بند کر رکھے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو بلائنڈ ہیں، ان کو تو نہیں دکھائی دے گا. تو روشنی ہے سب کے لیے، تو ہدایت ہے سب کے لیے. قرآن میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہاں ایک پیغام ہے سارے انسانوں کے لیے. میسج تو سب کے لیے، لیکن وہ پیغام سے ہدایت کون لے گا؟ جو گائیڈنس ہے کون لے گا؟ تقوی والے لیں گے. اب آپ اور میں یہاں آتے ہیں، تقوی سیکھنے کا مہینہ چل رہا ہے، ھدی للمتقین. آپ کو پتا ہے نا رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان کے کیوں مقرر کیے؟ تاکہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پہ مقرر کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو تقوی سیکھنے کے لیے مہینہ مقرر کیا گیا، ھدی للمتقین. تو یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. یاد رکھو، اگر ہمارا تقوی کا معیار بڑھے گا تو ہمیں ہدایت جو ملتی ہے قرآن سے، وہ ہدایت ہمیں زیادہ ملے گی. یعنی وہی کتاب ہے، ایک بغیر تقوی والا پڑھ رہا ہے، ایک تقوی والا پڑھ رہا ہے، دونوں کو اپنے معیار کے حساب سے ملے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ بارش آ رہی ہے، پانی برس رہا ہے، کسی کے پاس چھوٹا کپ ہے اس میں اتنا بھرے گا، کسی کے پاس بالٹی ہے اتنا بھرے گا، کسی کے پاس ڈرم ہے اتنا بھرے گا. آپ کی جو کیپیسٹی ہے اتنی ملے گی. تو جتنا تقوی ہے اس حساب سے ملے گا. ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو میں آپ کے لیے ریمائنڈر کے طور پہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم تقوی میں آگے بڑھیں گے تو ہمیں ہدایت بھی اور ملے گی. تو اس لیے تقوی میں، اللہ کے ڈر میں، پرہیزگاری میں آگے بڑھیں. اور اس میں ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول میں ذکر کر دوں کہ ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے، تو انہوں نے کہا تقوی یہ ہے کہ جس طرح سے کانٹے والی جھاڑیاں ہیں دونوں طرف سے، اور آپ کس طرح سے اپنے کپڑے کو بچا کے نکالوں گے، بچ کے نکلوں گے، تو انہوں نے کہا یہی تقوی ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، تقوی کیا ہے؟ حرام چیزوں سے بچنا تقوی ہے، اور بچ کے چلنا آگے تقوی ہے. تو تقوی بریک بھی ہے جو ہمیں حرام چیزوں سے بچاتا ہے، اور ایکسلریٹر بھی ہے جو ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے. اچھا، ایک میں بہت بیوٹیفل حدیث تفسیر میں بتانا چاہتا ہوں. یہ حدیث شاید آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو پہلے، اور یہ حدیث حسن سند سے ہے. ہاں، یہ دیکھیے،
तिरमिज़ी और इब्न माजा में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यबलुगुल अब्दु अन यकूना मिनल मुत्तकीन, कि एक बंदा तकवे वालों में से तब तक नहीं हो सकता, सुन लो, तकवे वालों में से तब तक नहीं हो सकता, हत्ता यदा मा ला बासा बी, यहां तक कि वो उस चीज को ना छोड़े जिसमें कोई हर्ज नहीं, हज़रम मिम्मा बिही बास, इस डर से कि वो नुकसान वाली चीज में गिर ना जाए। बहुत डीप बात है। क्या कहा गया? कि वो चीज को ना छोड़ दे जिसमें कोई हर्ज नहीं, इस डर से कि उस चीज में ना गिर जाए जिसमें हर्ज है। मिसाल के तौर पर कोई चीज होती है जिसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो एक रास्ता होता है जो कोई हराम चीज की तरफ ले जा रहा है, तो वो आपको हराम से बचना है ना, तो आप हराम की तरफ जाने वाले रास्ते से भी बच जाओ, भले वो रास्ता खुद हलाल होगा, वो रास्ते में कोई हराम चीज नहीं होगी, लेकिन वो रास्ते के एंडिंग में जाके आदमी हराम में गिरता है, वहां जाकर वहां पे जाने से पहले आप हराम से बच, आप हलाल चीज से बच जाओ। मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे किसी को पता है कि कोई जगह पे कोई जगह पर ऐसा होता है, एक मैं मिसाल के तौर पे किसी के साथ ऐसा होता है कि वो जब अकेले हो और इंटरनेट पे हो तो उसके दिल में कुछ बातें हैं, गलत ख्याल आने लगते हैं, तो उसको कहेंगे भाई तुम इंटरनेट पे ही नहीं जाओ अभी, तुम भले इंटरनेट सही गलत दोनों इस्तेमाल है, तुम अकेले हो तो इंटरनेट पे जाओ ही मत। मतलब मैं बता रहा हूं कि कोई जायज चीज को आदमी छोड़ता है इस डर से कि हराम से बच जाए, ये तब तक तुम तकवा नहीं इख्तियार कर सकते जब तक तुम ये ना करो। कितनी ब्यूटीफुल हदीस है। चलिए, तकवे के ताल्लुक से हमने देखा हुदल लिल मुत्तकीन, और फिर हम आगे देख रहे हैं अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान रखते हैं, अनसीन। गैब में क्या क्या है? हमने अल्लाह ताला को भी नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हमने फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं वो नहीं देखा, जिनों की दुनिया को नहीं देखा, हमने अजाब कब्र को नहीं देखा, हमने क़यामत को दिन को नहीं देखा, हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने जहन्नम को नहीं देखा। युमिनूना बिल गैब, ये क्वालिटीज दी गई है। कितनी क्वालिटीज? तकवे वालों की क्वालिटीज। और आप देखोगे सूरतुल बकरा की ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर अलग अलग किस्म के लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो पहले किस्म जिसे इंट्रोड्यूस किया गया, तकवे वालों को इंट्रोड्यूस किया गया। ये गोल है हमें कि हमारे अंदर परहेजगारी हो, हमारे अंदर अच्छा ब्रेक हो जो हमें हराम चीजों से रोके, अच्छा एक्सीलरेटर हो जो हमें नेकियों में आगे बढ़ाए। तो हुदल लिल मुत्तकीन। अब पहली क्वालिटी क्या दी गई है? अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं, अनसीन, अनसीन पर ईमान रखते हैं, देखा नहीं है, ईमान है। किस बुनियाद पर है? प्रूफ की बुनियाद पर। अल्लाह ने नबियों को भेजा, वाज़ेह दलाइल के साथ भेजा, क्लियर प्रूफ के साथ भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें कुरान अल्लाह की किताब है, इसके बहुत सारे प्रूफ्स है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, उसके बहुत सारे प्रूफ्स है। कोई अगर शख्स ईमान वाला नहीं भी है, अगर वो ये प्रूफ्स को देखे, वो देख करके आसानी से समझ सकता है कि ये हक है, ये सच है, आसानी से वो समझ सकता है। तो मेरे भाई मेरी बहनें, यहाँ पे बात क्या है? युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान, वो युकीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, नमाज कायम करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, कायम करते हैं। नमाज कायम करने में हम देखते हैं कि जो जमात से नमाज पढ़ी जाती है वो भी उसमें शामिल है। वो युकीमून अस्सलाता वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो हमने उन्हें रिस्क के तौर पे दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो हमें याद दिलाया गया है कि जो रिस्क आपके और मेरे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। रज़क़नाहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया जो हमने उन्हें रिस्क के तौर पे दिया है, युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने अपने आप को दिए। अब सोचो हम लोग है कौन भाई? हमने कोई पेमेंट दिया था अल्लाह को कि अल्लाह मुझे 2 आंखें देना, 1 नाक देना, 2 कान देना। कोई अगर अल्लाह कुछ नहीं देता तो कुछ हम कंप्लेन कर सकते थे? कुछ कंप्लेन कर सकते थे? बोलो ना। हमने तो बनाया नहीं है, हमने बनाया नहीं है ना। अल्लाह ताला के साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अल्लाह मैं पेमेंट इतना दे रहा हूं, मुझे 2 आंखें चाहिए, एक कान, 2 कान चाहिए, 2 हैंड चाहिए, ऐसा फंक्शन चाहिए, कुछ नहीं। अल्लाह रब है, हम बंदे हैं, हम बंदे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि रज़क़नाहुम, जो हमने उन्हें दिया, युनफिकून, उसमें से खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। तो क्वालिटीज देखिए, पहले तो युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो अल्लाह ताला ने रिस्क के तौर पे दिया उसमें से खर्च करते हैं। वल्लदीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल हुआ है, आप पर नाजिल हुआ यानी कि कुरान जो अल्लाह ताला पे नाजिल हुआ, बिमा उनज़िला इलैका। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊतीतुल कुरान, कि मुझे कुरान दिया गया, वो मिथलहु माहू, और उसके जैसी एक चीज उसके साथ में दी गई। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान और हिकमा,
الحکمہ ای السنہ، حکمہ السنہ، حکمت یعنی آپ دیکھو گے قرآن میں کہا کئی بار آتا ہے کہ قرآن اور حکمہ، تو حکمہ کیا ہے؟ سننا ہے، سنت ہے، یعنی حکمت حقی وزم، حقی معنی راستہ، یعنی 100 راستوں میں سے بیسٹ راستہ وہ ہے سنت کا راستہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہی دو ٹائپ کی ہے، ایک وہی جو مطلوب پڑھی جاتی ہے جس کا پڑھنے کا ثواب ہے، ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں نا ورڈ ٹو ورڈ، یہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے، یہ وہی مطلوب ہے، اور ایک اور وہی ہے جو وہی غیر مطلوب ہے جس کے پڑھنے کا ایسے ثواب نہیں ہے جیسے قرآن کا ہے، لیکن اس کی ہدایت پر چلنے کا ثواب ہے، اس کا علم حاصل کرنے کا ثواب ہے۔ تو بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے والوں پہ نازل ہوا، تو پہلے والوں پہ نازل ہوا وہ کیا نازل ہوا؟ پہلے پہ، من قبلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں 4 کتابوں کا نام ذکر ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور صحف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا بھی ذکر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، یعنی ہر زمانے اور دور کے لیے کتاب تھی موجود۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 36 میں آتا ہے، تو ہر زمانے کی کتاب ہے۔ تو بعض کتابوں کا نام دیا ہے لیکن ہر زمانے کی تھی اور کئی زمانے گزر چکے ہیں، تو اللہ جانتا ہے کہ کون سی کتاب تھی۔ 4 کا نام ذکر ہے، اور صحف ابراہیم اور موسیٰ کا ذکر ہے، ابراہیم اسلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، تو اس کا نام بھی ذکر نہیں ہے، ابراہیم اسلام کی کتاب کا نام کے ساتھ تو 4 ہی ذکر ہے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں ساروں پر، ساروں پر۔ اور آپ کو بتا دوں جو سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے نام ہے ام الکتاب، ہاں ام الکتاب، تو اس کے اندر تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ ساری کتابوں کی جیسے کہ ماں ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام جو میں نے ذکر نہیں کیا، جب ڈیٹیل میں ہم لوگ سٹڈی کریں گے تو سب ناموں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں سب نہیں، ایٹ لیسٹ کافی سارے ناموں کو دیکھیں گے کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ تو اینی وے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو غیب پر ایمان لانے والوں، أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ جزاک اللہ خیر، پھر سے ایک بار پڑھ لیجئے، پھر سے ایک بار، والذین سے، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پچھلے لوگوں پہ نازل کی گئی، ہم ساری کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور رسول ہیں، اور انہوں نے ہمیں صرف ان پہ ایمان لانے نہیں سکھایا، سارے نبیوں پہ ایمان لانے سکھایا، صرف ان کی کتاب پہ ایمان لانا نہیں سکھایا، ساری پچھلی کتابوں پہ ایمان لانا سکھایا۔ وہ ایمان لانے کا ایک اور مطلب بھی یہ سمجھ لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کتابوں میں جو آج اس کے ڈسٹارٹڈ ورژنز ہے، چینج ورژن ہے، اس کو ہم فالو کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ وہ لوگوں نے، جوز اور کرسچنز نے، باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیا، کافی کچھ بھول گئے، تو یعنی وہ کتابیں اوریجنل فارم میں نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ سب کتابیں اللہ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، پچھلی کتابوں کو بھی نازل کیا، ہم سب کو مانتے ہیں، اور سارے نبیوں کا ایک ہی پیغام، ساری کتابوں کا بیسک عبادت عقیدے کے تعلق سے ایک ہی پیغام ہے، اور شریعت چینج ہوتی ہے زمانے اور دور کے اعتبار سے۔ پھر آگے آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی سٹائل جو ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، آپ کو میں بتا دوں یہ یوقنون جو ہے نا وہ یقین رکھتے ہیں، یوقنون کے اندر یہ ہم جو لکھا ہوا ہے انکلوڈڈ، ایکچولی انکلوڈڈ ہے، لیکن یہ اس طرح سے جب دیا ہوتا ہے کہ آخرت پہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، مطلب یہ لوگ، مطلب لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے بارے میں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ مومنین جو تقوی والے ہیں، ہم یوقنون، وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، یعنی تاکید ہے اس کے اندر کہ وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، they have firm faith in it، انہیں پورا یقین ہے آخرت پر۔ آخرت کو آخرت کیوں کہا گیا ہے؟ آخرت کو آخرت تفسیر میں کثیر میں آتا ہے، آخرت کو آخرت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ دنیا کے بعد میں آخرت ہے، یعنی بعد کے اندر وہ میننگ کے اعتبار سے اس لیے اسے آخرت کہا گیا ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہاں پہ ہمارے لیے ایک بات ہے کہ ہم تقوی والوں کی کوالٹیز کو یاد رکھیں، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اندر وہ ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ڈر، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تعلق سے وہ ایکسلریٹر کیسے پیدا ہوتا ہے، ان کا غیب پہ ایمان ہوتا ہے۔ صرف سین پہ جو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ موقع دیکھ کے حرام چیز کریں گے،
ان کو چوری کرنے کا کوئی پولیس دیکھ نہیں رہا ہے, کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے, تو وہ بولیں گے میں کر لوں. لیکن جن کے اندر غیب پہ ایمان ہے, کہ وہ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں دکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں, میرے اعمال میں وہ چیز آئے گی, کل مجھے ہی تو فیس کرنا ہے وہ چیز. تو یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, اور جو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, یہ 5 کوالٹیز ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. قاری صاحب أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں تمہارے رب کی طرف سے. آپ دیکھو گے سینٹرل تھیم ہدایت چل رہی ہے, اہدنا الصراط المستقیم سے سٹارٹ ہوئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور پھر یہاں پہ آتا ہے کوالٹیز ذکر کرنے کے بعد اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے ان کے رب کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. مطلب کامیاب لوگوں کا دنیا کا ڈیفینیشن ہوگا پیسے والے, نام والے, شہرت والے, طاقت والے, عزت والے, انفلوئنس والے. لیکن اللہ کے نزدیک کامیاب کون ہے, مفلحون کون ہے, ہم المفلحون جو آیا نا, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے. اب مفلحون میں ہم انکلوڈڈ ہے, لیکن جو تاکید آ رہی ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب میں ہیں. آگے پڑھی. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اب آتے ہیں سیکنڈ ٹاپک. سیکنڈ ٹاپک وہ ایمان والوں کا, تقوی والوں کا ٹاپک آیا, ان کی کوالٹیز ذکر ہے, اور ہم سب کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم وہ لوگوں میں سے بنے تو ہمیں ہدایت کا خزانہ ملے گا قرآن میں سے. اب یہاں پہ آتے ہیں کفر کرنے والے, ریجیکٹ کرنے والوں کے بارے میں, ان کے جو ورسٹ لیول ہے. اور یہاں پہ کیا ذکر ہے, ان الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, مطلب جو یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے بتایا برابر ہے, آپ انہیں وارن کرو یا نہ وارن کرو, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب یہاں پہ میں آپ کو گرامیٹیکل کنسٹرکشن بتانا چاہ رہا تھا یہ ان الذین کفروا کا, لیکن جسٹ میں نظر پڑی کہ 4 بج گئے ہیں, اور فرسٹ ڈے میں کلاس کا ٹائم اوورسیڈ ایکسٹیڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج انٹروڈکشن اور کچھ چیزیں تھی تو تھوڑی سپیڈ سلو رہی. انشاءاللہ کل ہم سپیڈ پک اپ کریں گے, اور کل ہماری کلاس 2 سے 3 رہے گی, اور ڈسپلن کے ساتھ ہم 1 گھنٹہ ہی رکھیں گے, لیکن آپ لوگ ریگولر برابر کنسسٹنٹلی اٹینڈ کریں تاکہ ہم لوگ یہ قرآن اسٹڈی کے اندر آگے بڑھیں. تو یہ آیت میں نے پڑھا, لیکن میں کل کے لیے ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ اس میں بہت اچھی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلے گی. اور جب ہم یہ کوالٹیز دیکھیں گے لوگوں کی, تو ہمارے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہم وہ لوگوں میں سے ہو جائیں جو تقوی والے ہیں, جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا مفلحون, کامیاب ہیں. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز, رمضان کا بیوٹیفل مہینہ چل رہا ہے, قرآن سے ہم سب تعلق جوڑیں, اسٹڈی کریں. آپ سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ کلاس میں بھی پڑھیں, اور پرسنل طور پر بھی اپنی قرآن اسٹڈی اچھی کنٹینیو کریں اس منتھ میں. اسی کے ساتھ ہم کلاس ختم کرتے ہیں آج کی, انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے 2 سے 3 میں. سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 1 منٹ میں نوٹس کر رہا ہوں, سوال ہے کچھ؟ اوکے, ہاں زید بھائی کچھ سوال لے لیتے ہیں. سوال یہ ایپ کا لنک کئی لوگوں نے مانگا ہے. ہاں جی, ہاں وہ ڈال دیے, ایپ کا لنک ڈال دیے ہم لوگوں نے, ڈال دیا. ہیں. ہاں ٹھیک ہے, تو ہم ایسا کریں کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ, کل کچھ سوال لیں گے. السلام علیکم بھائیو بہنوں, ڈیفینیٹلی الحمدللہ, جزاک اللہ خیر, آپ لوگ آئے. اینڈ لیکن جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گروپ میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنے سارے اسٹوڈنٹس جوائن کیے, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ آئے, بہت اچھی بات ہے. لیکن ہمیں ان لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے جو لوگ نہیں آئے ہیں, اینڈ آپ کے بھی بہت سارے چاہنے والے ہو گئے, ریلیٹیوز ہو گئے, فرینڈز ہو گئے, گھر والے ہو گئے, جن کو آپ جوڑے آج کی کلاس کے ساتھ میں. یاد رکھے کہ رمضان میں فرائیڈے کے دن قرآن اسٹڈی کی کلاس شروع ہوگی, تقریباً جیسا کہ ہم نے آج شروع کی 3 بجے. صرف یہ فرائیڈے کی بات ہے, لیکن when it comes to other days
دین ڈیفینیٹلی 2 سے 3 رہیں گی قرآن کی کلاس. آپ لوگوں سے سبھی سے گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ 2 سے 3 کو جوائن کریں. اگر اس سے پہلے جوائن کریں گے تو ہم ایمان انسٹیٹیوٹ کے بہت سارے کورسز کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے, آپ لوگوں کو بتائیں گے, انٹروڈیوس کریں گے, سو دیٹ آپ لوگ بھی وہ کورسز جو ہے اپنی سہولت کے حساب سے ہمارے ایپ کے اوپر وہ کورسز کر سکتے ہو. تو وہ اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ. لیکن کل کے لیے یاد رکھیں کہ کل ہماری کلاس ہوگی 2 سے 3. اینڈ آپ کے جو بھی کچھ سوال ہوگے کورسز سے ریلیٹڈ تو آپ ایمان انسٹیٹیوٹ کے نمبر سے جوڑ سکتے ہو, آپ انہیں میسج کر سکتے ہو, اینڈ انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. ان مین ٹائم اگر کوئی سوال ہو اس کورس سے ریلیٹڈ تو پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہو آپ انشاءاللہ. آپ if you should raise your hand and ہم آپ کو انمیوٹ کریں گے. سسٹر فرین آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے, آپ بتائیں کیا آپ کو کچھ سوال ہے؟ اس کے بعد میں اختر بانو, اس کے بعد میں ٹی اے, اس کے بعد میں عظما سلیم. اختر بانو, عظما سلیم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر. جی مجھے پوچھنا تھا کہ اس کلاس کی ریکارڈنگ ملا کرے گی ہمیں؟ جی انشاءاللہ اگر آپ نے آج مارک کیا ہوگا تو آپ کا جو زوم لنک تھا وہ زوم جی. لنک میں اگر آپ نیچے جاؤ گے تو وہاں پہ پلے لسٹ ہے, پلے لسٹ. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایکچولی قرآن کا جو یہ کورس ہے یہ لاسٹ رمضان میں ہم نے شروع کیا تھا. تو اس وقت پہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم لوگ ورس ٹو ورس نہیں جا رہے تھے. We were skipping lot of important we were only selecting some important verses جو کہ اس ٹائم پہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ لگی. ماشاءاللہ الحمدللہ پورا قرآن ہی امپورٹنٹ ہے, ہر ایک آیت امپورٹنٹ ہے, ہر ایک نقطہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس وقت پہ جلدی فنش کرنے کے لیے یا پھر ایک اسپیسیفک پرپز سے سلیکٹیو آیت لی گئی تھی. لیکن تو اس میں بھی آپ کو اس کی ریکارڈنگ مل جائے گی. اینڈ اس کے بعد میں ہم نے وہ کورس کو کنٹینیو رکھا, لیکن پھر آیت ٹو آیت گئے. تو آپ دیکھو گے کہ بہت ساری سورہ جو ہے آیت ٹو آیت وہ پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی. لیکن سورہ بقرہ سے لے کے کافی سورہ ہے جو کہ سلیکٹیو آیت تھے, آپ کو اس میں مل جائے گی آپ کو. جی اوکے اوکے, جزاک اللہ. وعلیکم. Anybody else? یا سسٹر اختر بانو, کسی اور کو کوئی سوال؟ سسٹر فرین آپ کا کوئی سوال؟ یا محمد ناوید آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. ہم ایڈمن کو بولیں گے کہ پلیز جو ریز ہینڈ کرتے ان کا ہاتھ نیچے کرتے جو آنسر نہیں دیتے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں آئی بھائی. نیو کورس چالو ہوا یا پرانا والا کنٹینیو؟ ہاں یہ تو نیو کورس شروع ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کیے اور وہاں پہ ہم نے فنش کیے تھے سورہ مطففین میں فنش کیے تھے. تو ابھی ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیے. تو یہ جو کہ جیسا کہ میں نے ابھی ایکسپلین کیا تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے سلیکٹیو آیت لیے تھے, تو یہ ٹائم آیت ٹو آیت جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اینڈ میرے خیال سے آئی ڈونٹ تھنک اینی بڈی ایلس. بردر نعیم پھر سے اپنے ہاتھ اٹھائیں. بردر نعیم ہم نے آپ کو بھول سے لو ہینڈ کر دیا تھا. جی بردر نعیم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکیل بھائی اس کی ریکارڈنگز اویلیبل رہیں گے نا, کیونکہ کچھ چیزیں کیا ہے کہ ہم لوگ آفس میں رہیں گے تو اٹینڈ نہیں کر پائیں گے. I know. انشاءاللہ. ویسا ہم ابھی آپ اگر رمضان قرآن اسٹڈی گروپ میں ہو تو کچھ دیر میں ہی آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی. اچھا بائی دا وے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں جو ریپیٹ کروں گا کہ جو ابھی آپ نے جو ایمان/قرآن کے اوپر لنک پہ کلک کیا تو آپ کو زوم کا بٹن دکھا, زوم کے بٹن پہ کلک کر کے آپ زوم جوائن کیے, رائٹ ایوری بڈی رائٹ. اس کے نیچے ہی جاؤ گے نا تو وہاں پہ لائف کا جو ابھی جو لائف چل رہا ہے اس کا لنک دیا ہوا ہے. تو
تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو لائف کا پہلی بات تو ویڈیو مل جائے گا. اینڈ رہی بات کنٹینیوسلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، تو اس کے نیچے پلے لسٹ کا ہے، وہ پلے لسٹ پہ کلک کرو گے تو آپ کو آج کی ویڈیو اس پلے لسٹ میں مل جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اینی بڈی ایلس؟ یا دو ہاتھ اٹھا کر فوزیہ قریشی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں یا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے آپ سے ایک یہ چاہیے تھا مدد. مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، پلیز آپ مجھے کوئی اچھا سا ایپ بتا سکتے ہیں جہاں پہ ہم قرآن حفظ کر سکتے ہیں تجوید کے ساتھ؟ ایک قرآن حفظ کے لیے ایک بہترین ایپ آیا ہوا ہے، بہترین ایپ، اس کا نام ہے ترتیل. ترتیل وتھ اے آئی اور ترتیل اے آئی. ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، 1 منٹ. I will share my screen. جی جی 1 minute. پلیز. جی میں آپ سبھی کو اس ایپ کے بارے میں ابھارنا چاہوں گا کہ یہ بہترین ایپ ہم کو لگا. وہ کیوں لگا وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. ترتیل قرآن اے آئی اس کا نام ہے، ہم اسکرین شیئر کر رہے ہیں. جی پلیز. یہ ہمیں بہترین اس لیے لگا ہے، یہ ایپ، یہ والا ایپ ہے. ابھی ہم اس پہ اگر انسٹال کر دوں تو 1 منٹ. اس میں کیا ہوتا ہے بہن کہ اگر آپ نے، یہ خاص اسپیشلسٹ ہے حفظ کرنے والوں کے لیے، یہ حفظ کرنے والوں کے لیے. اور ہمیں حفظ کرتے وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ میں کوئی ہمارے استاذہ ساتھ میں ہو یا کوئی کمپینین ہو جو آپ کا حفظ سنے اور آپ کو اپنی غلطیاں بتائے، رائٹ ہے نا؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے آپ حفظ کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں پہ ایک بٹن ہے، وہ بٹن پریس کرو گے نا تو سبھی آیتیں نا انویزیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جاؤ گے نا، جیسے جیسے آپ پڑھتے جاؤ گے تو ویسے ویسے وہ آیت جو ہے وہ انفولڈ ہوتی جائیں گے، ویزیبل ہوتی جائیں گے. اور جہاں جہاں آپ غلطی کرو گے تو وہ آپ کی آواز کو ٹرین کر کے وہ آپ سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ غلطی کی ہے، تو وہ مارک کر دیتا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے. تو کافی لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا ہے. تو یہ ترتیل والا جو ایپ ہے، ہم چاہیے کہ آپ سبھی لوگ یہ ایپ کو انسٹال کریں. اینڈ امیزنگ ایپ ہے، ہمیں بہت اچھا لگا. ہم رائٹ ناؤ یہ ہماری بیٹی بھی یہ یوز کر رہی ہے کے لیے. تو ہم چاہیے کہ آپ لوگ، اچھا اس میں پیڈ ورژن بھی ہے اور ٹرائل ورژن بھی ہے. تو ابھی تک تو ہم اس کا پیڈ ورژن تو پیمنٹ کا کتنا ہے، لیکن دس از امیزنگ ایپ. اگر یہ انسٹال ہو جاتا ہے تو ہم اس کو یوز کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ حفظ کے لیے. اچھا وہاں جو زید بھائی یوز کر رہے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو وہ چیٹ کے اوپر ایڈمن نے شیئر کر دیا ہے. آپ چاہے تو وہ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہو. ڈاؤن لوڈ کر دیا نا؟ ہاں یہ امیزنگ ایپ ہے، بس ابھی میرے خیال سے ابھی انسٹال ہونے کو ہے. جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں پہ لاگ ان کر دیے ہیں. اوکے، اگر ہم نے حفظ کرنا ہے تو ہم یہ آپ دیکھو یہ آیت سب چلے گی نا، ہے نا؟ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو سبھی کو؟
آپ لوگ کو دکھ رہا ہے؟ ہلو السلام علیکم. جی ٹھیک رہا ہے. دکھ رہا ہے نا. تو ابھی جیسا کہ ہم یہاں پہ ہم پڑھیں گے while using an app. اللہ معاف کرے ہم تھوڑی سی غلطی کرنے والے ہیں. Just to show الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ ہاں یہ شاید میرے خیال سے وہ مائک جو ہے وہ 1 منٹ 1 منٹ مائک. مجھے کیا لگ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو مائک وہ مائک وہ آپ نہیں کر پا رہا ہے. اس کے لیے ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ لوگوں کو السلام علیکم. السلام علیکم الحمد للہ. جو آپ لنک بھیجے ہیں نا وہ میں دوسروں کو فارورڈ نہیں کر سکتی. کیوں؟ میں میرے ہسبینڈ کو بھیجنا چاہتی تھی تو بہت ٹرائی کی تو نہیں ہو سکا. جو آپ ابھی لنک بھیجے تھے نا کون سا جو لنک ہم یہاں پہ زوم پہ آنے کے لیے تو کہاں پہ بھیجے تھے ہم نے؟ آپ سب میں سب میں ہوں دعوت یہ سب بہن ہم لوگ ہے نا قرآن اسٹڈی کی لنک صرف قرآن اسٹڈی کے کلاس میں ہی گروپ میں ہی شیئر کر رہے ہیں. تو اس میں سے اگر آپ دیکھو کہ فارورڈ کرنے کے لیے تو اس کو فارورڈ ایمان انسٹیٹیوٹ میں بھی جو آپ بھیجے تھے وہ بھی نہیں بھیج سکتے. ایمان انسٹیٹیوٹ تو صرف وہ گروپ جوائننگ کا تھا لیکن جی گروپ جوائننگ کا بھی نہیں ہو سکا. پہلے بھی یہی مسئلہ ہوتا. نہیں کیا کرنے کا فارورڈ نہیں ہوتا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں فارورڈ نہیں ہوتا میں آپ کو بتاؤں. I'll just share my screen. ہم اپنی یہ مسئلہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا آپ کو بولی تھی میں. جی بہن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ دیکھو گے کہ جیسا کہ آپ ایمان انسٹیٹیوٹ پہ میں جاؤ گے ایک کمیونٹی گروپ کی بات کریں. کمیونٹی گروپ رائٹ کمیونٹی گروپ. اگر آپ کو یہ فارورڈ کرنا ہے اگر یہ آپ کو فارورڈ کرنا ہے تو یہ فارورڈ نہیں ہوگا رائٹ. آپ کہہ رہے ہو یہ فارورڈ ہوگا. ہاں تو دیکھو آپ کو پریس کرو یہاں پہ اوپر آپ دیکھو گے یہاں پہ اوپر دیکھو گے کہ یہ کاپی کا بٹن اور یہاں پہ کاپی کا بٹن آ جائے گا. ہلو ہاں یہ دیکھو یہ کاپی کا بٹن آ گیا اوپر. یہاں پہ دکھ گیا آپ کو کاپی کا بٹن. ہاں میں نے کاپی کی
हाँ जी कॉपी कॉपी यहाँ पे जाना है, वहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, है ना, पेस्ट हो गया, राइट। जी तो बहुत सिंपल है बहन। अगर आपको that's how you तो जी जैसा जी, वही anybody any other question? चलिए फिर आज रमदान का इंडिया में पहला दिन है और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारे काम हो गए। हम लोगों का यहाँ पे सेकंड है, आप लोगों का फर्स्ट है। अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमारी और दुआ है हम सभी के लिए, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस रमदान को ऐसा रमदान बना जिससे हम सभी लोग अपनी जन्नत को जीत ले। और हम अल्लाह सुब्हान से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमारे पूरे रमदान को तकवे वाला रमदान बना। हमारे पूरे रमदान में हमारे सियाम, क़ियाम, रुकू, सुजूद जितनी भी हम करें, अल्लाह सुब्हान ताला सभी हमारे गुड डीड्स है, इबादत है, अल्लाह ताला कबूल करे। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं जो गाफिल हैं, जो थोड़े से बहके हुए हैं, जिनको जिस रमदान की अहमियत नहीं समझ में आ रही, अल्लाह सुब्हान ताला उन सभी को हिदायत के रास्ते पे रखे, हम सभी को सिरातुल मुस्तकीम पे रखे, हमें उस तरीके से रोजे का हक अदा करने की तौफीक दे जैसा इसका हक है। अल्लाह सुब्हान से दुआ है कि हमें सभी तरावी, तहज्जुद, क़ियाम और नफिल नमाजें, रोजे और ज़कातुल फित्र सभी को अपने हक से अदा करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। कल मिलेंगे इंशाल्लाह 2 o'clock को, 2 to 3 रहेगा कुरान स्टडी क्लास इंडिया के 2 to 3। दुबई वाले चेक कर लो, कुवैत वाले, सऊदी वाले आप चेक कर लोगे क्या रहेगा। लेकिन अगर आप 15 मिनट आधा घंटा पहले ज्वाइन करोगे तो ईमान इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोर्सेज जो है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। तो इसी के साथ में सुबहानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।